बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज दुनिया के हर खित्ते में मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं। जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका या किसी और हिस्से की बात की जाए तो हर तरफ सूरत हाल एक ही जैसी है। मुसलमान ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। अग़यार की ताकतें हम पर हावी हो चुकी हैं। एक उम्मत, एक किताब और एक दीन का तस्वुर हम ख़त्म कर चुके हैं। हम फ़िरक़ों में तकसीम हैं। फ़िरक़ों की बुनियाद पर मुआशी और सियासी फ़ैसले किए जा रहे हैं। दीनी अक़दार हम खो चुके हैं। अखलाकी अक़दार हम में से ख़त्म हो चुकी हैं। दीन मोहम्मदी की पैरवी की बजाय हम मग़रिब के मादर पिदर आज़ाद ख़यालात को अपनी ज़िंदगियों में अपना रहे हैं। हम आज मुआशरे की इंतहाई निचली सतह तक गिर चुके हैं। ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नफाज हम अपनी ज़िंदगियों में कर सके और ना ही हम कुरान की तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सके। बरतानवी तारीख़दान और मुहक्किक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1935 में दौरा सिंगापुर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि इनसे ज़्यादा कोई बदतरीन पैरोकार ही नहीं। इसी इंटरव्यू के दौरान बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इस्लाम और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बहुत गौर से मुताला किया है। मैंने तारीख़ के तालिब इल्म और नक़ाद की हैसियत से इसे देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई एक अजीम इंसान और नौ इंसानी के निजात दहिंदा और मोहसिन थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आदमी जदीद दुनिया का कंट्रोल संभाल ले तो वो इसके मसाइल को इस तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे दुनिया में अमन और खुशहाली आएगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मजीद बात करते हुए कहते हैं कि अगर अगले 100 सालों में किसी मजहब को इंग्लैंड बल्कि पूरे यूरोप पर हुकूमत करने का मौका मिलता है तो वो इस्लाम ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बर्नार्ड शॉ का 1935 में दिया गया इंटरव्यू आज भी मुस्लिम उम्मा के हालात के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। आज 89 बरस बीतने के बाद हम मुसलमान दुनिया की नज़रों में मजीद ज़लील व रुस्वा और बेवक़्त हो चुके हैं। बरतानवी तारीख़दान ने अपनी तहकीक के बाद जान लिया था कि कुरान मजीद से बेहतर कोई किताब मुमकिन ही नहीं, मगर हम आज भी कुरान से रहनुमाई नहीं लेना चाहते। आज मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान डरे और खौफज़दा हैं और भूल चुके हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या अहकामात सादिर फरमाए हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। आज की आलमी सूरत हाल का एक जायज़ा लें तो हम वाज़े अल्फाज में ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हम अपनी फलाह के लिए मग़रिब और सेहूनी ताकतों की तरफ देख रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक की बात की जाए तो आज जो ममालिक हमें खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, चाहे सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर या बहरीन, सब के सब मग़रिब की मुकम्मल तायीद कर चुके हैं और उनकी जी हजूरी में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इन्हीं ममालिक में अमरीका के बड़े बड़े फ़ौजी अड्डे भी मौजूद हैं। ये ममालिक बराह रास्त अमरीका और सेहूनी ताकत इसराइल को सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गुज़श्ता चंद सालों में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार किए हैं और इसराइल के साथ गठजोड़ करके अपने आप को महफूज गर्दानते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अरब ममालिक न सिर्फ सेहूनियत के आगे सरनिगू हो चुके हैं बल्कि मग़रिब की जंगों में उनका मुकम्मल साथ भी दे रहे हैं। अफसोस और शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि गुज़श्ता 10 माह की इजरायली जारहियत के दौरान बहुत सारे अरब ममालिक सेहूनियत के आलाए कार के तौर पर काम कर रहे हैं। मग़रिब से तो फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, मगर यहाँ मुकम्मल सन्नाटा है। हम आखिर अल्लाह को
کیا منہ دکھائیں گے؟ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران اور سعودی بلاک ہمارے سامنے ہیں. ہم اپنی تمام تر توانائیاں آپسی جھگڑوں میں صرف کر رہے ہیں اور مغرب کو اپنا ہمدرد تصور کرتے ہیں. امہ کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ آج ہم نیکی اور بدی کی پہچان ہی بھول چکے ہیں. ہم اپنے وطن پاکستان کی بات کریں تو ہم تو گزشتہ کئی دہائیوں سے مغربی مالیاتی اداروں کے غلام ہیں. ہم نہ دین کے رہے اور نہ ہی دنیا کے. ہم انگریز سے تو آزاد ہو چکے ہیں مگر آج بھی ہماری معاشی، سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی مغربی ادارے چلا رہے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات کس سطح پر استوار کرنے ہیں. آج ہم امریکہ کی رضامندی کے بغیر اپنے انرجی مسائل کا حل تک نہیں نکال سکتے. ہم قرآن مجید کی واضح ہدایات کے باوجود اپنی زندگیوں کو کفر کے سہارے بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم قرآن کے احکامات بھول چکے ہیں. پہلے قدم کے طور پر خدا کے لیے سوچئے. ہمیں اپنی ذات میں خلیفہ بننے کی ضرورت ہے. اپنے وجود پر خلافت کا نفاذ کریں. ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو شامل کرنا ہوگا اور اپنے گھر میں خلافت کا نفاذ کرنا ہوگا. ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی تو اللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ کی طرف سے توفیق تب ہی ملے گی جب ہم تھوڑی ہمت کریں گے. یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اور اسی پر بات کریں گے ہم. اسلام آباد میں جو مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں. ہمارے ساتھ علامہ اصغر عسکری صاحب موجود ہیں، جنرل سیکریٹری مجلس علماء مکتبین، مدیر جامعۃ الرضا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے دوسرے مہمان مفتی دل نواز احمد صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر تفسیر قرآن میں اور اسلامی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق رہا. معلم ہیں آپ رحیمیہ دارالقرآن. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی مفتی صاحب. پروفیسر محمد سعید خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، ریٹائرڈ چیئرمین شعبہ علوم اسلامی اسلامیہ کالج اور خطیب جامعہ مسجد مدینہ ٹاؤن لاہور. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے. علامہ صاحب اگر میں آپ ہی سے آغاز کروں اس ڈسکشن کا، آج ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم اسلام اور مسلمان دو مختلف چیزیں گردانی جاتی ہیں. جن کا مذہب تھا، جن کا دین تھا اسلام، وہ اس سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو مغربی ممالک ہیں، بہت سارے غیر مسلم ممالک ہیں، اگر آپ ان کے قوانین کو دیکھیں تو وہ انہی اقدار، انہی اصولوں پر آ رہے ہیں جو اسلام دیتا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور انتہائی اہم ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیے وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حقیقت یہ ہے کہ امت اسلامی کی اس وقت جو صورتحال ہے، جو زبوں حالی ہے، جو تنزلی ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے اور اسلام کی عظمت کو دیکھا جائے، اسلام کی نورانی تعلیمات کو دیکھا جائے، قرآن جیسی عظیم کتاب جو معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. آج عالم اسلام کے پاس ایسی زندہ معجزہ کتاب موجود ہے. اور لیکن مشکل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو جس ثواب کے لیے لے لیا ہے کہ بس تلاوت کرنی ہے، ثواب ملنا ہے اور جنت میں جائیں گے. یہ قرآن تو آیا تھا ہماری زندگی بدلنے کے لیے، سوسائٹی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن آیا تھا. تو لیکن ہم نے یہ آیا تھا معاشرے میں اس کے قوانین کو نافذ کیا جائے. ہم نے اس کو چونکہ قرآن فہمی پہ ہماری توجہ نہیں ہے، اور قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو بار بار قرآن پکار رہا ہے غور و فکر کرو، سوچو. ایک نظام دیا ہے قرآن نے، کامیاب زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی کیسے ہوتی ہے. قرآن نے دونوں کی ضمانت دی ہے. قرآن صرف یہ رہنمائی نہیں کر رہا کہ آپ نے جنت میں کیسے جانا ہے، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کا بہترین نظام معیشت کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا بہترین نظام جو ہے وہ نظام تربیت کیسے ہو سکتا ہے. ایجوکیشن کا سسٹم قرآن نے دیا ہے. قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ سارے اصول موجود ہیں. اور انہی اصولوں کے تحت سید الانبیاء نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ ریاست قائم فرمائی ہے. وہ عملی قرآن کے سارے اصولوں کو قائم کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کامیاب ایک حکومت کیسے ہوتی ہے، کامیاب حکمرانی کیسے ہوتی ہے، اس کے سارے اصول متعارف کرائے ہیں.
آج مشکل یہ ہے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں 75 سال سے زیادہ ہم بدقسمتی سے المیہ ہے کہ تجربہ ایسے اتنے تجربے ہوئے، کبھی مارشاء اللہ آ گیا، کبھی نام نہاد جمہوریت آ گئی. انسانوں کا بنایا ہوا جو سب سے بہتر نظام آج دنیا جسے کہتی ہے وہ یہ ڈیموکریسی ہے. لیکن اس ڈیموکریسی نے پاکستان میں ہمیں کیا دیا ہے؟ مہنگائی، غربت، قتل و غارت، دہشت گردی، اور کوئی رائے حل نہیں ہے. لہذا واحد نظام جو کامیاب سسٹم ہے وہ قرآن کا دیا ہوا نظام ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج اگر عرب ممالک ایک تو جو برے حال میں ہیں وہ جنگوں کا شکار ہو گئے، وہاں آپ دیکھ لیجئے آپ کو سنسان نظر آئیں گی ان کی سڑکیں، وہاں پر ویرانی آپ کو نظر آئے گی. جہاں اللہ نے اپنا فضل کیا، جہاں پہ تیل نکلا، جہاں پر وسائل تھے، جہاں پر دولت ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں تو پریشان نہیں ہوتے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کا اعلی کار بنتے ہیں، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اقدام کرتے ہیں جو کہ ہمیں اسلامی شعار سے دور کرتے ہیں. سو یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہمارے مسلم حکمران؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. صدق اللہ العظیم. اس سوال کے جواب سے پہلے ایک تمہید کے طور پر، چونکہ ہمارا موضوع قرآن حکیم کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لانی چاہیے کہ قرآن حکیم وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی رہنمائی اور ہدایت کی بنیاد پر تمام بنی نوع انسانی کے مسائل حل کرنے ہیں. اب آج ہمارے ہاں قرآن حکیم پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے. تو مسئلہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارا دار و مدار سارے کا سارا وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کا وہ پہلو جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جو کسی بھی فرد کی، کسی بھی شخص کی انڈیویجول جو لائف ہے اس کی چین سے جو تعلق ہے، ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ ایک پہلو ضرور ہے، لیکن انسان کی جو انڈیویجول لائف ہے وہ اس کی سوشل لائف کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ایک حد تک وہ اکیلا عمل کر سکتا ہے، اکیلا اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ سوسائٹی کے رحم و کرم پر ہے. سوسائٹی کے اندر جو سسٹم رائج ہوگا، وہ سسٹم جو بھی اثرات پیدا کرے گا فرد پر وہی اثرات پیدا ہوں گے. اچھا، اب سوسائٹی کے 3 بنیادی دائرے، اس کا پولیٹیکل دائرہ، اکنومیکل دائرہ اور اس کا سوشل سسٹم، یہ 3 بنیادی نظام ہیں جو فرد کے اوپر، انڈیویجول کے اوپر ایک امپیکٹ اور اثر پیدا کرتے ہیں. آج دنیا میں مسلمان قرآن حکیم کے اس پہلو کے اوپر کہ انہوں نے سوسائٹی میں کون سا سسٹم رائج کرنا ہے، اس کے حوالے سے نہ تو یونیورسٹیز، نہ آج کے مدارس، نہ اہل علم توجہ کر رہے ہیں. وہ سارا بوجھ وہ فرد کے اوپر ڈال رہے ہیں، عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ اس دور میں تو ہو سکتا ہے کہ جب سسٹم سارا اسلام کے مطابق ہو، افراد میں غلطی پیدا ہو جائے تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جب سسٹم سارے کا سارا غلط ہو تو اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کے جو پریکٹیکل پرنسپل ہیں، اصول ہیں، ان کے اوپر یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ اس پر گفتگو کریں. اسی گفتگو کو پروفیسر صاحب آپ کی طرف بھی لے کر آتی ہوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، بھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، انفرادی سطح پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے. تو اسلام تو آپ کو تمام گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں آزاد کیا غلامی سے. لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی ہم کسی نہ کسی طاقتور قوت کے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلی کار بنتے ہیں، پیروکار بنتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کے غلام بنتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا کہ ہم اپنی معیشت میں اس قدر کمزور ہیں کہ ہمیں
اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے جب تک کسی بڑی طاقت کی غلامی نہ کی جائے، بھیک نہ مانگی جائے، تو ہم آگے نہیں چل سکتے۔ ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت تو اس امر کی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ سوچیں کہ بنیادوں میں پانی پڑ کہاں سے رہا ہے۔ جی، ایک طالب علم کے طور پر میں برملا کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو ڈارک ایج تھا، جو ظلمت اور جہالت کا دور تھا، وہ آج کے اس دور سے جسے ترقی یافتہ کہتے ہیں کہیں بہتر تھا۔ اور ایک ایسی قوم جس کے پاس ایک ایسی عظیم کتاب ہو جس نے تاریخ انسانی کا وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر ملنا ناممکنات میں سے ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے وہ ذلت اور رسوائی کا دوچار ہو، دریوزہ گر بن کر در در کی ٹھوکریں کھائے، اپنی قوم کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے، اور جہالت کی وہ تمام تر خرابیاں جو انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں، اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے۔ اور قرآن تو ایک کتاب انقلاب ہے۔ قرآن نے تو اپنے ابتدا میں اپنے نزول کے وقت اہل ایمان پر واضح کر دیا تھا کہ تم ایک ممتاز قوم ہو، دنیا کی اقوام میں تمہارا ایک خاص مقام ہے، قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ قوم رسول ہاشمی ترکیب میں خاص کیسے بنی؟ اس کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم جس کی بنیاد قرآن کے نزول پر رکھی گئی، جی، جب تک غار حرا میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اقرا، اس وقت تک صفحہ ارضی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، اور اسی بنیاد رکھتے وقت ایک گائیڈ لائن امت کو دے دی گئی تھی۔ قرآن جو یہ دعویٰ کرے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ ہے جس سے مضبوط اور محکم نظام حیات، نظام تعلیم، نظام معاشرت، نظام معیشت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے آج اگر مسلمان اس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں تو انہیں غور کرنا ہوگا، اور ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی تو جنوب ایشیا کے چپے چپے پر یہاں بسنے والے مسلمانوں کو کیا سبز باغ دکھائے جا رہے تھے؟ ایسے ہی ان کو کہا جا رہا تھا کہ ہمارا نظام حیات بن چکا ہے، جی، ہمیں کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ پاکستان بننے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، بڑا خوبصورت اتنا عرصہ بیت آپ نے جانے کے خوبصورت باوجود بیان کیا اس کو، اور بہت اچھے طریقے آیا کہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اللہ سے جو رشتہ ہے، اپنا تعلق ہے، وہ کتنا آپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ابھی پاکستان کا ذکر کر رہے تھے، یہاں میں آپ کو روک رہی ہوں پروفیسر صاحب، ایک بریک کے لیے بھی جانا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ قائد اعظم سے یہ پوچھا گیا تھا جب ملک بنا رہے تھے، تو پوچھا گیا تھا کہ آپ جو ملک بنا رہے ہیں پاکستان، اس کا نظام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم کا جواب یہ تھا کہ اس نظام کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، یہ تو قرآن نے بتا دیا، اور وہ نظام جس کے لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی بڑی تاریخ کی ہجرت ہوئی، آج وہ نظام ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیشہ کی طرح جو ہمارے پاس آڈینس میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ان کے سوالات لیں گے اپنے پینل کے لیے، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ٹاپک کے حوالے سے ہی مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سوالات جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ میرا سوال علامہ صاحب سے، سر جیسا کہ آج سے 77 سال پہلے 1947 میں ہم نے نظریہ اسلام کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کیا، جس میں یہ تھا کہ ہم نے ملک اس لیے حاصل کیا کہ ہمارے جو قانون ہوں گے اس ملک کے وہ قرآن اور شریعت کے مطابق ہوں گے،
لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ 77 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم قرآن اور شریعت کو ایز اے قانون نافذ نہیں کر پائے؟ ایز اے قانون نافذ نہیں کر پائے، اس کے باوجود قرآن کی ایک جز پہ بھی عمل نہیں کر پائے. جس طرح قرآن میں یہ مطلب کلیئر لکھا ہوا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ کے تحت جو ہے مطلب جنگ کا اعلان ہے. تو ہمارا جو 1947 سے لے کے ابھی کرنٹ تک ہمارے ملک کا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے. ہم اسلام کو قانون کے طور پر نافذ کرنے میں کیوں ناکام ہیں، اور ہم اسلام کو صرف اور صرف عبادت تک مختص کیوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس کو ایز اے قانون کیوں نہیں نافذ کر پا رہے؟ اسلامی شرعی عدالت کا 19 سال کے بعد فیصلہ آیا کہ 2027 تک ملک کو سود سے پاک کریں. جی علامہ صاحب. بہت اہم سوال ہے اور واقعاً بنیادی سوال ہے کہ 75 سال سے زیادہ گزر گئے ہمارے ملک کو، اور اسی بنیاد پہ ہی اس ملک کو بنایا گیا تھا کہ ایک الگ اسلامی ملک ہوگا اور اسلامی نظام ہی اس میں نافذ ہوگا. دیکھیے بدقسمتی سے چونکہ پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور تھی وہ ٹولہ مسلط ہو گیا پاکستان کے اوپر، کہ یا جاگیردارانہ لوگ تھے یا سرمایہ دارانہ جن کا بیک گراؤنڈ تھا. اور پھر چونکہ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد سے ہی ہم نے اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح دی ہے. اسلامی نظام تو ہماری پرائرٹی میں نہیں رہا، کسی دور میں بھی نہیں رہا، اور بدقسمتی سے یہ چونکہ مفادات کی سیاست ہے آج تک ہم اسی کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اوپر، اور خالی ہم نے وہ آئین جو بنایا تھا اسلامی آئین وہ تو کتابی شکل میں ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر کہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میرے خیال میں اب تھوڑا سا لوگوں کے اندر ایک فکری تبدیلی لانی ہوگی، سوچ کی تبدیلی لانی ہوگی، اور خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان کے اندر ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم اگر یہ ہم کوشش کر لیں اور پاکستان کا قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان جو تھا اس کو کیسے لوٹایا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر، تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے. خاص طور پہ سیاست دانوں کو بھی دیکھیں تو وہ کوئی سسٹم کو تبدیل کرنا کیوں چاہے گا، کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری ہیں. یہ جب نظام آپ تبدیل کر دیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں جو کہ ہمارے مذہبی رہنما چلا رہے ہیں وہ بھی پارلیمان کے اندر اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. دوسرا سوال لے لیتے ہیں. ہاں السلام علیکم، میرا نام شاہ زیب ہے اور یونیورسٹی آف لکی کا طالب علم ہوں. میرا کویشچن سوال مفتی صاحب سے، ہمارے ملک میں 2 طرح کے تعلیمی نظام ہے، ایک دینی مدارس ہے اور ایک یونیورسٹیز ہے. تو جو دینی مدارس میں پڑھتے اور اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اسے دنیاوی علم کی کمی ہوتی ہے، اور جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں اس کے پاس دین کی علم کی کمی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسے سسٹم بنایا جائے کہ دونوں کو ساتھ ملا کر یونیورسٹی اور مدارس دونوں تعلیمات کو ساتھ ملا کر پڑھائی جائے تو اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ اچھا سوال ہے کیونکہ یہ ڈسکریمنیشن تو بڑھتا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بیسیکلی جب پاکستان بن گیا ملک ہم نے الگ سے اسلام کے نام پر لے لیا تو اس کے بعد تو 2 تعلیمی نظاموں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. لہٰذا 2 تعلیمی نظاموں کا تصور دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ دونوں تعلیمی نظام ان کے جو پڑھنے والے وہاں کا جو گریجویٹ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہونی چاہیے. جب کمی ہوگی تو تبھی تو وہ اس نظام کو چیلنج نہیں کرے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے مدارس کے سسٹم کو جو ہے وہ صرف عبادات تک یا سسٹم سے دور رکھا گیا. وہ صرف عبادت کی بات کریں، وہ صرف اخلاقی اصلاح کی بات کریں، اخلاقی ریفارم کی بات کریں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو ہیں وہ صرف نوکری کی بات کریں کہ انہوں نے اس پڑھنے کے بعد نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، جاب حاصل کرنی ہے. کیا آج میں اور آپ سارے یونیورسٹی میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہم کسی نظریے، کسی تھیوری، کسی آئیڈیالوجی تک پہنچ پائیں، اس سے ملک و قوم کی خدمت کریں؟ کیا ہمارا یہ جذبہ ہے؟ جب ہمارا یہ جذبہ نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ لوگ پیدا کر رہا ہے کہ جو صرف اور صرف ورکر کے طور پر اس ملک میں کام کریں، اگر یہاں نہ ملے تو یہاں سے باہر چلے جائیں اور وہاں اوورسیز بن کر کے پیسے بھیجیں. علماء کرام کے حوالے سے بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ علماء حق ہیں اور علماء سو ہیں.
اب مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے نام نہاد علماء جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں یا اسکالر آپ کو بن کے نظر آتے ہیں، اور اس پہ بے تحاشا بات ہوئی ہے. اوتھینٹک جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ اسلام کی بھی ایک غلط انٹرپریٹیشن جو ہے وہ وہاں پر کی جاتی ہے اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنے جو ہے لائکس بڑھانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھیں تو وہ صرف اور صرف اگین دنیاوی فائدے کے لیے، معاشی فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا. یہ بہت عمدہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے. وہ علماء جن کے دلوں میں یہ بات تھی انہوں نے قوم کو جوڑا. ہم نے 100 سالہ غلامی میں اور کیا کیا ہے؟ اس 100 سالہ غلامی نے اس خطے کے مسلمانوں کو ایک ایسے ساحل پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ پار ہونے کی جگہ ہے اور نہ اس سے بچ کر نکلنے کی جگہ. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ علماء جن کو انگریز کے آنے سے پہلے 5000 7000 عہدے ملتے تھے، صحیح، جن کا ایک وقار تھا، ان علماء کو جس معاشرے میں کمی کی حد تک ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا جائے، جس سوسائٹی میں ایک ادارے کا چپراسی تو معقول تنخواہ بھی لیتا ہے، اس کو معاشی تحفظ بھی ہو، اور اسی معاشرے میں علماء کہلانے والے جس زبوں حالی سے اپنی معیشت کو لیے ہوئے ہیں، وہ بیچارے اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ علماء ہیں ہی نہیں. ٹھیک، اس خطے نے علماء پیدا ہی نہیں کیے، یہاں تو صرف فرقہ پرستی کی. مجھے یاد ہے جب سکول سے ہٹ کر میں نے دینی مدرسے میں داخلہ لیا اور جس طرح سے انہوں نے میرا ذہن بنایا، آج جب میں اس مقام پر ہوں اس کا تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ کیا اہل علم کا یہی کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اس حد تک ذہنوں میں بھر دیں کہ لوگ ایک دوسرے کا نام لینا گوارا نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو نظام تعلیم جس طرح کے لوگ پیدا کر رہا ہے، اس میں علماء کہلانے والے چاہے جو مرضی یا جتن کر لیں اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اس قوم کی تقدیر تب بدلی جائے گی کہ جب اس قوم کا نصاب ایک ہوگا، اور اس ایک نصاب کے لیے مجھ سے جتنی کوشش ہو سکی میں نے جد و جہد کی، لیکن کسی نے کان اس پر نہ دھرے، اس کی طرف توجہ نہ دی. ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتیاز مٹانا ہوگا. ٹھیک، میرے نوجوان کو جہاں دنیا کی ضرورت ہے اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میری عاقبت بھی سنورے. میرے نوجوان کو جہاں یہ فکر ہے کہ میری معیشت ٹھیک ہو، اس کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ مجھے خدا کے ہاں رسوائی نہ ہو. لیکن جس طرح کا نظام حیات ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وضع کر دیا ہے، اس نظام میں جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، نہ تو تقوی و خشیت رکھنے والے علماء وجود میں آئیں گے، نہ قوم کی صحیح رہنمائی ہوگی. چاہیے کہ یہ سارے امتیاز مٹا کر اس قوم کو ایک نصاب تعلیم دو، اور اس ایک نصاب تعلیم کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک عربی کی ایک کتاب رکھیں، ایک کتاب انگریزی کی رکھیں، ایک میتھ کی رکھیں، ایک واقفیت عامہ کی. بات ہوگی ایک وقفے کے بعد، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جی، تیسرا سوال پروفیسر صاحب کے لیے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹیز میں، یونیورسٹیز میں، ایون کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہی ہے، جبکہ ویسٹرن کلچر میں دیکھا جائے تو وہ نہ چوری کرتے ہیں، نہ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، نہ وہ کرپشن کرتے ہیں. تو کیا وہ ہم سے بہتر قرآن کو جانتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ہم میں ہوتی. تو یا تو ہم ان کی جو نگیٹو چیزیں وہ لے رہے ہیں، پوزیٹیو چیزیں نہیں لے رہے. تو یہ بتا دیں کہ کائنڈلی کیا وہ ہم سے بہتر قرآن کو جانتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ علامہ صاحب اس کا جواب دیجیے گا. یہ وہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اسلام اور مسلمان دو الگ الگ مختلف چیزیں ہو گئیں. دیکھیے بہت اہم سوال ہے، اور میں ایک
کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسا ان کا طرز زندگی ہے، وہ جو پہلے بات ہوئی تھی کہ جناب قرآن بھی پڑھا ہوا ہے بندہ اور پھر بھی وہ ملاوٹ کر رہا ہے، دکاندار چونکہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اوپر والے کرپشن کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، یا پھر یہ کرتا ہے، یا پھر اس کو جو بنیادی حقوق ہیں اس کے وہ بھی نہیں مل رہے. تو جہاں تک عزیز نے بات کی ہے کہ دیکھیے کاش اگر ہم مغرب کی جو اچھی چیزیں ہیں نا ان کو لے لیتے ہیں، مثلا سچائی ان میں زیادہ ہے، ایمانداری زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ہمیں چونکہ محراب و منبر سے، معذرت کے ساتھ ابھی پروفیسر صاحب علماء کی بات کر رہے تھے، سرکار نے حدیث میں فرمایا پیغمبر کرام اسلام نے کہ اگر میری امت کے 2 طبقے ٹھیک ہو جائیں پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک حکمران اور دوسرے علماء. ہم نے پوری قوم کو جمعے کے خطبے میں لگایا ہوا ہے کہ بس نماز پڑھو اور جنت تمہاری پکی ہے. ہم نے کتنے خطبے جمعوں میں اس پر بات کی ہے کہ سچ بولو، ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دیانتداری ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، کسی کا حق نہ کھاؤ. یعنی جو معاملات ہیں، جو لین دین ہے، اس پر تو بہت کم بات ہوتی ہے. عبادات پہ پوری قوم کو ہم نے لگایا ہوا ہے. اور 50 سال سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس میں نہ تحمل ہے نہ برداشت ہے، چھوٹی سی بات کریں گے تو غصے ہو جاتا ہے. تو اس نے دین سیکھا کیا ہے؟ دین تو آیا تھا اصل میں آپ کی جو خواہشات نفسانی ہیں اس پر غلبہ اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آیا تھا. اور سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس فرماتے ہیں اللہ کے رسول. پھر تعلیم ہے، خالی تعلیم جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ تربیت اور تزکیہ نفس نہ ہو. تو مشکل یہ ہے کہ ہم نے جو انسانی ویلیوز کی بات کی تھی نا آپ نے، دین نے اصل ان اسلامی انسانی اقدار کی بات کی ہے کہ آپ کے اندر دیانتداری کتنی ہے، ایمانداری کتنی ہے، دوسرے کا احترام کتنا ہے، رواداری کتنی ہے، دوسرے کو آپ کتنے غور سے سنتے ہیں، اور کنٹرول کتنا ہے آپ کا غصے پر. یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں اس پہ زیادہ بات بھی ہونی چاہیے محراب و منبر سے، اور پھر جو ہم قوم کی جو ہے وہ تربیت. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال کا بس وقت ہے میرے پاس. جی لاسٹ کویشچن. السلام علیکم، میرا نام ندا زاہد ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ جس قدر اسلام میں یہ فرقہ پرستی شروع ہوگی ہے، جتنے فرقے بن گئے ہیں، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ سنی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، جعفری کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، بریلوی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات ہے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، لیکن اس چیز کی تفصیل کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ تکبیر ادھر ہاتھ رکھ کے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہاتھ رکھ کے کرنی ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ تمام جو علماء ہوتے ہیں ان کی بھی الگ الگ ڈیٹیلز وہ بیان کرتے ہیں. تو ہم کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ کون سے دین، کس طرح کون سے فرقے کو ہم فالو کریں؟ موٹا اس کا جواب تو یہ کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، نماز ضرور پڑھیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جس طرح کا آپ کا ہمارا تعلیمی نظام ہے تو وہاں پر پھر ایسے ہی افراد پیدا ہوں گے. جہاں پر آپشن ہے وہاں پر بھی وہ لڑیں گے. سوال تو یہ ہے کہ نماز کیا ان 2-4 چیزوں میں بند ہے؟ اور پھر آگے جا کے دیکھیں تو سارے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو کیوں لڑتے ہو؟ اب ٹھیک کون ہے آپ کا جو بنیادی سوال ہے. تو دیکھیں ٹھیک وہ ہے کہ جو دین اسلام کی بنیاد پر آپ کو مطمئن کرتا ہے اور آپ کے سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کا حل بتاتا ہے. اور پھر ہمیشہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پرائرٹی کس چیز کو ہے. اب سوسائٹی میں بھوک ناچ رہی ہے اور یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹخنے کتنے اوپر کرنے ہیں، آپ نے جو ہے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، سارا زور آپ اس پہ لگا رہے ہیں. اب آپ کو تو ٹائم اس پہ صرف کرنا چاہیے کہ سوسائٹی سے بھوک کیسے ختم ہو. لاشعوری اس وقت آپ کا ابھی کسی نے کہا نہیں مغرب، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ کہ مغرب ٹھیک ہے یا غلط ہے. غلط ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ان کی سچائی کو نہ دیکھیں. وہاں کی آج اگر انڈیویجولزم، انفرادیت کی سوچ تو مغربی سے آ رہی ہے. جائیں نا وہاں انفرادیت کی بنیاد پر آج امریکہ میں نفسیاتی دواؤں پر اتنا خرچ ہوتا ہے جتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ کو چند چیزیں وہاں نظر آتی ہیں. دین اسلام وہ سسٹم دیتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر سوسائٹی میں ہر فرد، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کے حقوق پورے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کا ایک فرد بن کر پوری اجتماعیت کے اندر چلتا ہے اور سکون کی، اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب اسلام چلا ہے تو کتنے لوگ مسلمان تھے.
آپ کے بر صغیر میں پہلا اسلامی نظام قائم ہوا تو 5% لوگ تھے. کس چیز نے ان کو اسلام میں داخل کیا؟ تو گویا اسلام وہ دروازہ ہے کہ جو آپ کو آہستہ آہستہ کر کے شعوری اس منزل پہ پہنچاتا ہے کہ آپ خدا سے مل جاتے ہیں. ٹھیک. اور آج کا مسلمان کس شعوری منزل پہ پہنچا رہا ہے کہ آخر میں جا کے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو یہ آج کے اسکالرز نے آپ کو ڈسٹرب کیا یا آگے لے کے گئے؟ بالکل صحیح ہے. تو اسلام کا سسٹم آگے لے کے جاتا ہے اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ وہ کافر کو بھی اس بات پر شعوری طور پر مجبور کرتا ہے کہ یہ درست راستہ ہے. صحیح. اور آج انفارچونیٹلی ہمیں میرے پاس کہاں ٹائم لے کے جا رہا ختم ہو رہا ہے. ہیو ٹو وائنڈ اپ. بہت بہت شکریہ مفتی دل نواز احمد صاحب آپ کا، علامہ اصغر عسکری صاحب آپ کا، اور پروفیسر محمد سعید خان صاحب آپ کا بھی. آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، اور تمام اسٹوڈنٹس کا ان کے سوالات کا بھی. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.